बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा मुझ पे दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह। आज मेरे मजलिस के नाज़रीन सिलसिले के अंदर हम जिक्र करेंगे शहजादा आली वकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक नवासे सैयदुल अस्किया हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आज 15 रमज़ान मुबारक है और ये हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विलादत है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कल रात से ही हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आप कुछ बयान सुन रहे हैं, तो कुछ मारूज़ात इंशाअल्लाह हमारे सिलसिले में भी पेश की जाएंगी और हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक मदनी फूलों का तबादला भी होगा। इसके साथ साथ हमारा एक और मौजू भी है, वो मौजू है जन्नत की खुशबू से महरूम। जन्नत की खुशबू से महरूम ये कौन लोग होंगे जो जन्नत की खुशबू से भी महरूम होंगे, उनके बारे में भी आज इंशाअल्लाह हम सिलसिले के अंदर कुछ सुनेंगे। तो अल्लाह ताला की रिज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए सिलसिले में शामिल रहिए, अव्वल से आखिर शामिल रहिए। नेकी की दावत के मदनी फूल जो बयान होंगे उन पर अमल करने की नियत कर लीजिए और जो अच्छे अखलाक व किरदार के हवाले से मदनी फूल बयान होंगे उनको अपनी ज़ात का हिस्सा बनाने की नियत कीजिए और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिला देखते रहिए। आपकी कॉल्स को, आपके मैसेजेस को हम सिलसिले का हिस्सा जरूर बनाएंगे। हमारे इशफाक भाई इंशाअल्लाह तिलावत कलाम पाक सुनाएंगे और हमारे बहुत ही प्यारे नात खान हैं मोहम्मद आरिफ अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह, ये हमें कलाम भी सुनाएंगे और आपकी फरमाइशों को भी इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए से, टेलीग्राम के जरिए से, feedback@madanichannel.tv पर मेल के जरिए से भी हमारे साथ सिलसिले में शामिल रह सकते हैं। आइए भी सुनते हैं तिलावत कलाम पाक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो सलमान भाई आपको और तमाम अराकीन सिलसिला को यौम विलादत इमाम हसन मुबारक हो। खैर मुबारक। बड़ा प्यारा दिन है, हमारे दिल के टुकड़े हैं, हमारे प्यारे हैं हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हुसैन से हमें बहुत मोहब्बत है, इनके बड़े भाई से भी मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस घराने की बड़ी फजीलतें बयान फरमाई हैं, प्यारे आका ने भी बयान फरमाई और कुरान पाक इस मुबारक घराने के लिए क्या प्यारे अंदाज में फरमा रहा है। चंद आयात करीमा की तिलावत तवज्जो से अल्लाह की रिज़ा के लिए समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िमना अस्सलात वआतीना अज़्ज़कात वअतिअना अल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा वज़्कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मह इन्नल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात में खुलासा अर्ज कर रहा हूँ जी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के लिए फरमाया कि बेशक अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। तो जिनको सुथरा करने का जिम्मा अल्लाह ताला ले, उनसे कैसे कोई नापाकी कोई खराबी उन तक पहुंच सकती है। अल्लाह ताला हमें हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन की मोहब्बत में जीना मरना अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। माशाअल्लाह तिलावत कलाम पाक समात फरमा चुके हैं। आइए अभी सुनते हैं कलाम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا کلام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی کی شان میں پیش کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو راکب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا، یا حسن ابن علی کر دو کرم، کر دو کرم، کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، اپنے نانا کی محبت دیجئے اور عطا ہو قلب مضطر چشم نو، تو مٹے بیکار باتوں کی رہے، لب پہ ذکر اللہ میرے دم بدم، اے سخی ابن سخی اپنی سخا، اے سخی ابن سخی اپنی سخا سے دو حصہ سید علی رقم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، کر دو کرم، کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو
ابن علی کر دو کرم، آل و اصحاب نبی سے پیار ہے، ساری سرکاروں کے در پر سر ہے خم، یا حسن ایمان پہ تم رہنا گواہ، یا حسن ایمان پہ تم رہنا گواہ، عبد حق ہوں خادم شاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، کر دو کرم، کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، آہ پلے میں کوئی نیکی نہیں، اور سائے محشر میں رکھ لینا بھرو، میرا دل کرتا ہے میں بھی حج کروں، میرا دل کرتا ہے میں بھی حج کروں، میرا دل کرتا ہے میں بھی حج کروں، ہو عطا زادے سفر چشمے کرو، طیبہ دیکھے ایک زمانہ ہو گیا، یا حسن دکھلا دو نانا کا حرم، یا حسن دکھلا دو نانا کا حرم، نانا کا حرم، یا حسن دکھلا دو نانا کا حرم، یا حسن دکھلا دو نانا کا حرم، جذبہ دو نیکی کی دعوت کا مجھے، راہ حق میں میرے جم جائے قدم، دین کی خدمت کا جوش و ولولہ ہو عنایت یا امام محترم، اے شہید کربلا کے بھائی جان، اے شہید کربلا کے بھائی جان، دور ہو عطار کے رنجو علم، دور ہو عطار کے رنجو علم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن دکھلا دو نانا کا حرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر سنت کا کلام اور بڑے اچھے انداز میں ہمارے عارف بھائی نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کی اولاد کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا لکھا ہے ابتدا میں، اسی سے میں کچھ جو ہے وہ فیض دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں الامام السید
آپ امام بھی ہیں، سید بھی ہیں، سردار بھی ہیں۔ ریحانۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصبتہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ وسید شباب اہل الجنہ، اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی مہروز بھائی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنا یہ خود ایک سعادت ہے کہ ان کی محبت جو ہے واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں، جو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے، کہ میں تم سے کوئی حق نہیں مانگتا، یہ جو تبلیغ کرتا ہوں اس پہ کوئی حق نہیں مانگتا، کوئی اس کا عوض نہیں مانگتا، اس کے سوا کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جی، تو اس آیت کریمہ کے تحت صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استفسار فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کون سے قرابت دار ایسے ہیں کہ جن سے محبت رکھنا واجب ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے قرابت داروں میں سے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین، یہ وہ ہیں کہ ان کی محبت رکھنا تم پر واجب ہے۔ تو ان کی محبت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واجب قرار دیا، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ان کی محبت اور ان سے عقیدت کا پیش خیمہ ہے کہ جیسا کہ ابن ماجہ شریف میں من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور یہ وہ عالی شان اور اس کائنات میں وہ ذی شان شخصیات ہیں کہ انہیں راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ خود یہ اعزاز ہی کتنے اعزاز کے بجائے یہ ایک اعزاز جو ہے یہ ایک ایسا ہے، ایسا تاج ہے، ایسا ایک کیا کہنا چاہیے وہ امتیاز ہے جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر، آپ کے کندھوں پر یہ دونوں شہزادے جو ہیں سوار ہوا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوش مبارکہ پر ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہ ابھی آپ نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ دونوں شہزادے امام حسن اور حسین جو ہیں یہ میرے دنیا میں دو پھول ہیں۔ تو ان کی جو برکات ہیں، ان کی جو کائنات میں اور دنیا میں اور مسلمانوں کو جو ان کے ذریعے سے فیضان ملا ہے، بالخصوص امام حسن کی اگر میں بات کروں، یہاں پہ وہ روایت کہ یہ میرا شہزادہ جو ہے امام حسن جو ہے مسلمان کے دو فریقوں میں سلو اور محبت کا باعث بنائے گا، سردار ہے۔ تو یہ اعزاز ایسے ہیں کہ واقعی میں یہ ویسے بھی یعنی نسب رسول ہونے کے اعتبار سے بھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، آپ کا نسب پاک ان سے ملتا ہے، تو اس لحاظ سے ہی اگر کوئی اور وجہ امتیاز نہ بھی ہوتی تو خود یہی ایک وجہ، خود یہی ایک وصف ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان سے فیضان حاصل کرنے کے اعتبار سے خود یہ مستقل ایک وصف تھا، لیکن ان کی شخصیت، ان کی سیرت، ان کے اوصاف، ان کے اخلاق، ان کے فضائل، ان کے کمالات جو قرآن میں آئے، جو احادیث کریمہ میں آئے، اور پھر جب ہم انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جس عقیدت کا ان سے اظہار کیا، یہ ساری باتیں ہمارے لیے لازم کرتی ہیں کہ ہم ان سے عقیدت بھی رکھیں، ہم ان سے محبت بھی کریں، ہم ان کے طریقے اور ان کے اسوہ کو جانیں بھی اور اس پر چلنے کی کوشش بھی کریں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی، کسی نے کہا نا، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لچپال گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بڑا کریم گھرانہ ہے، ان کے نام لیوا کبھی خالی نہیں رہتے، ان کے گھر بھر جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس مبارک گھرانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں نا، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ پھر اس عطرت کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، پارہائے صحف خنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث
طینت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ جس اللہ کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ پھر امام حسن کی بات ہے، حسن مجتبی سید الاسخیاء اللہ اللہ راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، اوج مہر ہدا موج بہر ندا روح سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ امام حسن کی آپ نے بات کی، امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضور کندھے پہ بٹھائے ہیں، اس حدیث پاک میں اور بھی ہے، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو کندھے پہ بٹھائے ہوئے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں، اور مزید فرما رہے ہیں، اے اللہ میں اپنے اس بیٹے کو پسند کرتا ہوں، اس کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اس کو محبوب رکھ۔ امام حسن رضی اللہ عنہ 15 رمضان المبارک 3 سنہ ہجری میں آپ کی شب کے وقت ولادت ہوئی، رات جاری ہے اور رات ہی کا وقت تھا آپ کی ولادت کا۔ آپ کا عرس مبارک جو ہے وہ 5 ربیع الاول کو ہے۔ آپ نے جیسے مہروز بھائی نے بیان فرمایا کہ سید کا لقب پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا پھول قرار دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام رکھا، آپ کا نام حسن رکھا، اور اس سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا۔ آپ کی ذات اتنی خوبصورت ذات تھی، اتنے خوبصورت تھے، اتنے پیارے تھے کہ صحابہ اکرام جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پاتے تو شکل حسن کو دیکھ لیتے تو محبوب کی جو یاد تھی وہ کچھ نہ کچھ اس سے مزید انہیں تسکین ملا کرتی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سینے تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور وہاں سے پیر تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مشابہت ملی۔ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں علماء کرام کہ امام حسن کو سینے تک مشابہت کیوں ملی؟ در حقیقت آپ کو زہر دیا جانا تھا، آپ کو زہر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے بہت ہی صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، اور زہر دینے والے کا نام پتا ہونے کے باوجود آپ نے نہیں بتایا۔ بات آگے چلیں گے، سفر مدینہ پہ جانے والوں کے اعلان ہو رہے ہیں۔ جی دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، اس بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آن دو گھڑی کا۔ آج انشاءاللہ عز و جل 2:55 پر صلاۃ و تسبیح باجماعت ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ جس خوش نصیب کو حاضری مدینہ، حاضری عمرہ شریف کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا، ان کا تعلق ہے پاکستان سے، اور پاکستان کے شہر سردار آباد فیصل آباد، اور ان کا نام ہے ناصر بن عبد الغفار، عبد الغفور، ناصر بن عبد الغفور۔ کون ہے؟ ماشاء اللہ ہمارے ناصر بھائی انشاءاللہ مدینے جائیں گے۔ تیری قسمت پہ رش کا رہا ہے، تیری قسمت پہ رش کا رہا ہے، کہ مدینے کو تو جا رہا ہے، کہ مدینے کو تو جا رہا ہے، آہ جا
چلیں جی، سفر مدینہ پہ جانے کا اعلان بھی ہو گیا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اشفاق بھائی مدنی پھول عطا فرما رہے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو سینے تک مشابہت ملی، وہاں سے پاؤں مبارک تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مشابہت امام حسین کو ملی۔ علماء اکرام نے بڑی پیاری بات یہاں پر بیان فرمائی کہ امام حسن کو زہر دیا جانا تھا، اور زہر منہ کے ذریعے دیا جاتا ہے، کچھ کھانے میں ملا کر دیا جاتا ہے، تو آپ نے صبر و استقلال اور ایسا مطلب اس کا اظہار فرمایا کہ اس کا نام نہیں لیا جس نے زہر دیا تھا، اور آپ اسی حال میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ صبر بھی تھا اور معافی کا ایک پروانہ بھی تھا کہ جس نے دیا اس سے آپ نے انتقام نہیں لیا۔ تو گویا یہ جو مشابہت تھی اس کا یہ ایک سبب تھا، اظہار تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ستانے والوں کو کبھی بددعا نہیں دی، کبھی انہیں نہیں ستایا، کبھی پلٹ کر وار نہیں کیا، کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے ستانے والوں کو معاف کیا، معافی کے عام اعلان کئی بار فرمائے۔ تو اس کا ایک مظاہرہ امام حسن سے ملتا ہے کہ آپ نے اسی طرح فرمایا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کو قدمین شریفین تک جو مشابہت ملی، اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے میدان کربلا میں اپنے قدموں کا استقلال دکھانا تھا کہ کس طرح ڈٹے رہے اور دشمنان اسلام کا مردانہ وار مقابلہ کیا، تو اس لیے آپ کو قدموں تک یہ مشابہت ملی۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے اسی حوالے سے، بلکہ مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے، آپ فرماتے ہیں وہ جو شعر ہے، ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات، ہیں یہ اسی کے نام دو، اسی کے نام دو ہیں، ایک حسن کہلاتا ہے ایک حسین کہلاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جی کچھ کہہ رہے ہیں، عارف بھائی بھی کچھ کہہ رہے ہیں، مائک کی ہے، ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات، ہے یہ اسی کے نام دو، ذات ہے ایک نبی کی ذات، ہے یہ اسی کے نام دو۔ اور اعلیٰ حضرت ان کے والد گرامی آپ لکھتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن نسبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ السلام کی جو مشابہت ان کو ملی ہے، اس مشابہت سے ان کے جسموں پر ایمانداری اور پارسائی کے لباس آ گئے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن سے زیادہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت اختیار کیا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی میں ایک روایت آپ کو بتاؤں، آپ فرماتے ہیں وہ آپ کی اپنی چشمدید بات کر رہے ہیں کہ میں دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رکوع میں ہوتے اور امام حسن تشریف لاتے حاضر ہوتے تو حضور اپنے مبارک قدموں کو کھول لیتے، وہ نیچے سے نکل جاتے۔ ایک چھوٹے سے بچے کی یہ مثال ہے۔ اسی طرح امام حسن حاضر ہوتے اور حضور سجدے میں ہوتے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پشت پر بیٹھ جاتے، کمر مبارک پر بیٹھ جاتے، جس طرح بچے عموماً بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہٹاتے نہیں تھے انہیں، جھڑکتے نہیں تھے انہیں، بلکہ اپنے تسبیح کو طویل کر دیتے، اور جب تک یہ نہ ہٹتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں رہا کرتے تھے۔ کسی نے بڑے پیارے انداز میں اس میں بھی شعر ہے، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں آپ آج کھلے ہوئے ماشاءاللہ، کھلی بھی ہے آپ کی دل کی کلی ماشاءاللہ۔ بڑا پیارا شعر ہے، صبت نبی ہے پوچھتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، سلمان بھائی غور کیجئے، صبت نبی ہے پوچھتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، ارے بیٹا ہی کو
ایسا ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا سبحان اللہ. یہ جو روایت ہمارے اشفاق بھائی نے سنائی ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 3 میں اس کو جو ہے وہ ذکر بھی فرمایا ہے. مرحبا جی آپ صاحب. حضرت سیدنا امام حسن ایک بات یہ بھی ہو جائے کہ اہل بیت طہار کے فضائل بھی بیان ہو رہے ہیں جی جی، اور خالی ہم ہی بیان کرنے والے نہیں، یا ہم کوئی اپنی کوئی بوٹلی ہم نہیں رکھی جس میں سے فضیلت نکال کے ہم باہر لے آتے ہیں، بلکہ یہ جو فقہاء محدثین اسماء و رجال کے جو ائمہ تھے، بلکہ خود پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں فرمایا ہے وہی انہی کا خلاصہ جو ہے ہمارے مبلغین پیش کر رہے ہیں. اور شیخ طریقت امیر سنت کا یہ فیضان ہے کہ آپ نے ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا محب بھی بنایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو احادیث مبارکہ ہیں اور جو بزرگان دین ہیں ان کا فیضان بھی عطا فرمایا ہے. جی آپ صاحب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی جیسا نقاد محدث اور جلیل القدر امام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کس طرح فضائل و کمالات کو ذکر کرتے ہیں، یقین وہ بھی اسے سعادت مندی سمجھا کرتے تھے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ذات سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سے بے حد پیار اور الفت فرمایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے اوصاف حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک تعالی نے عطا فرمائے تھے. سبحان اللہ. آپ کا ایک امتیازی وصف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سخاوت اور جود ہے، عطا فرمانا ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی غنا عطا فرمائی تھی، ایسی سخاوت کا جذبہ عطا کیا تھا کہ آپ نے کثرت کے ساتھ اپنے اموال کو اللہ تبارک تعالی کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا، حتیٰ کہ 2 مرتبہ گھر کا سارا سامان آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا، اور 3 مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ اللہ تبارک تعالی کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا. آپ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے مظہر ہیں کہ کسی شخص کا آپ سے سوال کرنا، یعنی زبان پر اس کا مطالبہ آتا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اسے پورا کر دیا کرتے تھے. ایک شخص حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ کے پہلو میں بیٹھا دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے 10,000 درہم عطا فرما دے. اس نے دعا کی اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی اٹھے، گھر تشریف لے گئے اور آپ نے 10,000 درہم اس بندے تک پہنچا دیے، اسے عطا کر دیے. اسی طرح ایک شخص حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور پھر یہ ایسے کریم ہے کہ جو ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، جس نے ان پر کچھ خرچ کیا یہ اسے دنیا کے اندر بھی اس کا بدلہ عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا وہ اس سے علیحدہ ہے. حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں حضرات کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تھے، حج کے لیے سفر تھا تینوں کا. فرماتے ہیں کہ رستے کے اندر جو سامان وغیرہ جس اونٹ پر جس سواری پر لدا ہوا تھا وہ پیچھے رہ گیا، تو پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور بھوک جو تھی وہ چمکنے لگی. تو اتنے میں ایک بوڑھی عورت کے خیمے کے قریب پہنچے تینوں حضرات، اور اس بوڑھی عورت سے پانی طلب کیا. اس نے بکری کا دودھ نکالا، اور یہ تینوں کریم ہیں، ایسے کریم کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا عطا کیا، اور یہ اتنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے تھے. حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو اس نے بکری کا دودھ پیش کیا. پھر جو ہے وہ بھوک بھی تھی، تو اس نے جو ہے وہ بکری ذبح کرنے کا کہا کہ اس کو ذبح کر کے آپ تناول فرما لیجئے. تینوں حضرات نے ایسا ہی کیا، کھانے سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد پھر سفر پر روانہ ہوئے. تو اس سے فرمایا کہ کبھی ضرورت ہو مدینہ طیبہ آنا ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا. آپ فرما کے اور چلے گئے.
جب اس بوڑھی عورت کا شوہر واپس آیا، اس نے دیکھا کہ بکری جو ہے وہ ذبح کر دی گئی ہے، تو کہنے لگی کہ اس نے کہا وہ مطلب یہ سمجھا کہ شاید پتہ نہیں کیسے لوگ تھے، کون تھے، تم نے بکری کو ذبح کر دیا اور جن سے ہماری کوئی واقفیت نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا، ایسے لوگوں کے لیے تم نے اس طرح کا معاملہ کر دیا۔ تو الغرض ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بوڑھی عورت اور اس کا شوہر یہ دونوں مدینہ طیبہ پہنچے اپنے کسی کام کی غرض سے، اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے در دولت کے باہر جلوگر ہیں، اس نے دیکھا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہی اسے پہچان لیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا تو مجھے جانتی ہے، پہچانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کریم ایسے ہیں جو ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کو فراموش نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو میں ایک وقت تمہارے پاس مہمان بن کے آیا تھا، دو میرے ساتھ اور میرے عزیز تھے، اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں کوئی حاجت ہو، تمہاری کوئی ضرورت ہو جسے پورا کر دیا جائے۔ پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آپ نے 1000 دینار اور 1000 جو تھی بکریاں وہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھی عورت کو پیش فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ اپنے غلام کے ہمراہ جو تھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر آئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بھائی جان نے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے، آپ نے بھی اسے 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا کیے، اور ارشاد فرمایا کہ آپ عبداللہ بن جعفر کے پاس چلو۔ وہ گئی وہاں حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ، تو کیسا کریموں کا گھرانہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین نے کیا دیا ہے، تو اس بوڑھی عورت نے بتایا، اس نے کہا 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا کیے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا 2000 بکریاں اور 2000 دینار اور عطا کیے، 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر یہ واپس اپنے گھر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، ایسی پیاری حکایت آپ نے سنائی، یہ دل باغ باغ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ۔ سلمان بھائی اگر ہمیں پتہ چلے میرا بھائی سلمان ہے، میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں، تو اب سلمان بھائی نے کیا دیا بھائی؟ دے دیا نا، بس دے دیا نا یار، ٹھیک ہے بس اب جاؤ، بھائی نے دے دیا، بھائی نے دے دیا نا، تب میرے پاس کیوں کرنے آئے ہو؟ لیکن یہاں وہ حال نہیں ہے، یہاں بھائی نے کیا دیا، اچھا چلو مجھ سے اور لے لو اور اس سے دگنا لے لو۔ یہ نسل کریموں کی نسل ہے، ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ صحابہ اکرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، اصل میں ان کی زندگیاں جو تھی نا وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ماتحت تھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ انہوں نے اپنائے ہوئے تھے۔ واقعی تو ان کے اندر ان میں سے جس کو بھی اٹھا کے آپ دیکھیں، جس کی سیرت کو آپ دیکھیں، جس کی شخصیت کو دیکھیں، اس کے اندر وہ اوصاف درجہ بدرجہ نظر آئیں گے، اور ایسا لگے گا آپ کو کہ مطلب ایک شخص کی بات کریں، جیسے اس وقت ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، سخاوت بھی آ رہی ہے، ادب بھی آ رہا ہے، دیگر چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ اچھا یہی ہم امام حسین کی بات کریں گے تو وہاں پہ بھی آئے گا، یہی فاروق اعظم کی بات کریں گے تو وہاں پہ بھی آئے گا، یہی ہم عثمان غنی کی بات کریں گے وہاں پہ بھی آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سیرتیں، ان کی زندگیاں جو تھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی آئینہ دار تھیں۔ یہاں پہ میں ایک بڑی پیاری حکایت ہے کہ ان کا آپس میں کیسا تعلق تھا، آپس میں محبت کیسی تھی۔ امیر اہل سنت کا جو نیا رسالہ ہے امام حسن کی 30 حکایات، اس کے صفحہ نمبر 12 پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کی دعوت فرمائی۔ دعوت کیا کی؟ دعوت نکاح تھی، نکاح کی تقریب تھی، اس کی دعوت دی، آپ کو بلایا اس میں۔ جب آپ پہنچے تو وہاں پہ ضیافت تھی، کھانے کا اہتمام تھا، لیکن آپ روزہ دار تھے، تو آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا، مجھے پہلے سے پتہ ہوتا کہ یہاں پہ دعوت طعام کا بھی انتظام ہے تو پھر میں نفلی روزہ نہ رکھتا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب آپ چاہیں تو آپ کے لیے وہی اہتمام کیا جائے جو ایک روزہ دار کے لیے کیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی پیاری ہے، مجھے بڑا مزہ آیا۔ تو امام حسن نے پوچھا روزہ دار کے لیے کیا اہتمام کیا جاتا ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ کہ روزہ دار کو سرما اور خوشبو لگائی جائے۔ اللہ اللہ۔ پھر امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرما اور خوشبو منگوائی اور آپ کو یہ دونوں چیزیں لگائی۔ روزہ دار کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، تو حدیث کے حکم کے تحت سرما لگا سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی ان کی محبتیں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت۔ عثمان کی بات کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر
اس حدیث کے راوی ہیں جو آپ نے بیان فرمائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں. یہ روایت کون کر رہا ہے؟ یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. یعنی صحابہ ہوں، ان کی اولاد ہو، ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں سے بڑا پیار تھا. اور اسی پھول والی روایت پر اعلیٰ حضرت نے کہا نا، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. رضا کو ان دو کے صدقے میں ہنستا بستا اور خوشیوں والا رکھیے گا. یہ دعا اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. آمین. مجھے بھی ایک روایت یاد آ گئی، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ یہی شہزادے حضور کے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے. دیکھا کہ ابن عمر جو ہیں، عبداللہ بن عمر، یہ واپس آ رہے ہیں. تو چونکہ مصروفیت تھی اور آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی تھی، لہٰذا یہ وہاں سے واپس جا رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ملاقات کے لیے ہی جا رہے تھے، مصروفیت ہے، وقت نہیں ملا، چنانچہ یہ حضور کے نواز سے یہ بھی وہاں سے واپس ہوئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ حضور کے نواز سے ملاقات کے لیے آئے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے نواسوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں، امام اہل سنت نے جو الفاظ دیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے سر پر جو بال ہیں یہ آپ کے نانا کے عطا کیے ہوئے ہیں. یعنی ہمیں جو بھی ملا ہے، ایمان ملا ہے، خلافت ملی ہے، شان ملی ہے، یہ آپ کے نانا کے صدقے میں ملی ہوئی ہے. یہ انداز ہے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت طہار کی آپس میں محبت کا. اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ خود خالق کائنات فرما رہا ہے اشداء اور الکفار رحماء بینہم. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے مدنی پھول آپ سماعت فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہمارا موضوع تھا کہ جنت کی خوشبو سے محروم کون. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم ہمیشہ کے لیے جنت کی ازلی ابدی اور اعلیٰ اور سرمدی نعمتوں کے حقدار اور حصے دار بن جائیں اور یہ ہمارا مقدر بن جائے. بڑی اچھی بات ہے، یقیناً یہ تمنا ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہی حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمائے گا. لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جن کے اندر یہ وصف ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے. جنت کی خوشبو کتنی دور سے سونگھی جا سکتی ہے؟ 500 مسافت، 500 برس کی، 500 سال کی مسافت میں ہو بندہ اور وہاں سے جنت کی خوشبو سونگھ لے گا. لیکن وہ بدبخت کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 1000 برس کی مسافت سے جنت کی خوشبو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ غور کریں کہ جنت کی خوشبو کیسی ہوگی اور اس کی لاسٹنگ جو ہے وہ کیسی ہوگی کہ 1000، بعض روایتوں کے مطابق 500 برس اور جیسے حافظ صاحب نے بتایا 1000 برس کی مسافت سے بندہ اس کو سونگھ سکے گا. لیکن وہ کون بدبخت ہوں گے، وہ کون شقی ہوں گے کہ جو جنت کی خوشبو سونگھنے سے بھی محروم رہیں گے، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آ سکے گی. وہ کون ہے؟ کچھ ان کے بارے میں بھی بیان سنتے ہیں اور نیت کرتے چلے جاتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر ان برے اور صاف میں سے کوئی وصف اگر آتا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ اپنی ذات سے دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بندے بن کے اپنی زندگی گزاریں گے، اس یقین کے ساتھ، اس گمان کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جنت کی خوشبو سونگنا بھی نصیب فرمائے اور جنت میں بلا حساب داخلہ بھی عطا فرمائے. جی مہروز بھائی. سب سے پہلے تو علم، کیونکہ محدثین نے جب ابواب باندھے ہیں تو علم کا باب سب سے پہلے باندھا ہے. جو حدیث میرے سامنے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے علماء کے ساتھ جھگڑا اور مناظرہ بازی کی غرض سے یا بیوقوفوں اور جاہلوں سے الجھنے کے لیے یا اس لیے کہ وہ اس علم کے ساتھ لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیر لے، متوجہ کر لے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا اور ایسا شخص جو ہے یہ جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا. تو علم دین وہ ذاتی منفعت کے لیے، مادی منفعت کے لیے اور باطل خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حاصل کرنا اور اس کے ذریعے چیزیں حاصل کرنا، یہ جنت سے محروم کرنے اور جہنم میں دخول کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو علم نافع ہو، جس کے ذریعے ہمارا خوف خدا بڑھے، جس کے ذریعے ہمارا عشق رسول بڑھے، جس کے ذریعے ہماری عملی کیفیت میں بہتری آئے اور جس کے ذریعے ہم دوسرے لوگوں کو بھی
نیکی کی دعوت پیش کر کر، برائی سے منع کر کر، ان کو قرآن کی طرف، ان کو حدیث کی طرف اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے علم کو حاصل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، بجائے اس علم کے کہ جس کو ہم نے جھگڑا کرنے، مناظرے کرنے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے یا باطل نظریات کی پیروی اور اشاعت کے لیے حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے کہ یہ علم جو ہے علم نافع نہیں ہے، بلکہ یہ علم نقصان دہ ہے اور اس کی محرومی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ جی حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ خلیفہ ہارون الرشید کو ایک بار نصیحت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین و جمیل چہرے والے، کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھ سے مخلوق کے بارے میں سوال کرے گا، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے، جہنم سے بچ جائے، تو کبھی بھی صبح یا شام اس حال میں مت کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کی عداوت یا کینہ چھپا ہوا ہو۔ ارشاد فرمایا حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اصبح لهم غاشا لم يرح رائحۃ الجنہ او کما قال، ارشاد فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور تھا، اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ چھپا ہوا تھا، دشمنی چھپی ہوئی تھی، تو ارشاد فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید رونے لگا۔ اب ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے مسلمان کی ہم نے دل کے اندر جو ہے وہ دشمنی چھپا رکھی ہے، اس کو نقصان ہوتا ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اسے کوئی مطلب کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، اس کا بچہ گم ہو گیا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس پر کہیں ایسا تو نہیں کہ دل کے اندر خوشی داخل ہے، اچھا ہوا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یا بندہ جو ہے اس کسی موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کہیں مجھے اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے، مجھے موقع ملے کہ میں اس کو نقصان پہنچا دوں۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو بندے کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو سینکڑوں میل دور کی مسافت سے جو ہے وہ سونگی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے محروم کر دیے جائیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو بندہ آخرت کے عمل کے بدلے میں، یعنی ایسا کام، ایسا عمل جس سے آخرت کا ثواب، آخرت میں کامیابی، کامرانی ملنی تھی، اس کے ذریعے دنیا کو طلب کرتا ہے، ایسا شخص بھی جنت کی خوشبو کو نہیں سونگ سکے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور برائی کہ جس میں مبتلا شخص جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سلمان بھائی، تکبر لفظ تو 4 حروف پہ مشتمل ہے، تا کاف با اور را، تکبر۔ لیکن اگر اس پہ ہم غور کریں، اب یہ تکبر ہوتا کسے ہے، کیسے ہوتا ہے، کن افراد کو ہوتا ہے، اور اس میں مبتلا افراد کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تکبر میں مبتلا ہیں یا نہیں، اس پہ غور و فکر کریں تو تکبر بہت قسم کا ہوتا ہے۔ اور تکبر کی نحوست یہ ہے کہ جو اس میں مبتلا ہوتا ہے بالعموم اسے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں تو تکبر میں مبتلا نہیں ہوں۔ یہ مال کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ دینی ذمہ داری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ علم دین کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ نیکیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ تکبر ہے کیا کہ کسی دوسرے کو، سامنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ اور حد تو یہ ہے تکبر کی نحوست یہ کہ گناہ کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص نے چوری کی، اب کوئی شخص یوں سوچے کہ اس نے کیا چوری کری، اس نے کیا چوری کری، اس سے زیادہ کیا تو میں ڈاکہ ڈال کے میں دکھاؤں گا، اس سے بڑی چوری تو میں کر سکتا ہوں، یہ تو پھر بھی نظروں میں آئی ہے، میں تو نظروں میں بھی نہیں آؤں گا۔ اب وہ چوری کرنا تو تھا ہی گناہ اور اس کا پلان بنانا جو بھی تھا، لیکن یہاں پہ اس کا یوں سمجھنا کہ اس نے کیا کرا، اس سے زیادہ تو میں کر لوں گا۔ اب یہاں پہ چوری کے ساتھ ساتھ، چوری کی پلاننگ کے ساتھ ساتھ تکبر کی نحوست بھی شامل ہو گئی ہے کہ اس نے تکبر کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث شریف یہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو میں جنت میں داخل نہ ہوگا، محروم رہے گا۔ اشفاق بھائی، ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے وہ بعض اوقات ہوتے ہیں وہ
پھول اتنے پھول رہے ہوتے ہیں کپڑوں میں نہیں آ رہے ہوتے. اجی میرا فلاں یہ تم کون ہو بھائی؟ میرا فلاں یہ ہے، میرا دادا یہ تھا، میرا باپ یہ ہے، یہ ہمارے پاس اتھارٹی یہ ہے، ہمارے پاس مال اتنا ہے، تم کیا ہو؟ میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں؟ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اس طرح کی گفتگو بعض اوقات کرتے لوگ دکھائی دیتے ہیں. آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس طرح ہوتا ہے. اس طرح کی نیچر اب بڑھتی جا رہی ہے. دکھاوا اور مادہ پرستی جس طرح بڑھ رہی ہے تو اسی طرح تکبر اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، پھوں پھاں، یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور یقیناً جنت کی خوشبو سے محرومی کے بارے میں بھی اس میں پتہ چلا کہ اس طرح کی حرکتیں تکبر والے معاملے پر جو کی جائیں تو ان سے جنت کی محرومی، جنت کی خوشبو سے محرومی کی وعید ہو سکتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم تکبر کی نیت اس میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود تکبر جو ہے نا وہ بہت ہی دھیمی چال سے ہمارے اندر پروان چل رہا ہوتا ہے. اگر ہم سے کوئی کہے یار تو بڑا متکبر ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں نہیں میں متکبر نہیں ہوں یار، تکبر نہیں کرتا. لیکن تکبر کیا ہے وہ ہمیں اس کی پتہ ڈیفینیشن ہی نہیں پتا کہ تکبر کیا چیز ہے. تکبر یہ ہے کہ بندہ کسی کو خود سے حقیر جانے، یعنی اپنے سے حقیر کسی کو جاننا، یہ بہت ہی مذموم صفت ہے. اسے علماء نے مہلکات میں سے گنا کہ ہلاک کرنے والے یہ کام ہیں. اور حدیث پاک میں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا تکبر کی مذمت فرمائی. ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تبارک و تعالی متکبرین کو پسند نہیں فرماتا. تکبر کرنے والوں کی مذمت کی گئی اور اس طرح سے چلنے والوں کی مذمت کی گئی کہ جو تکبر سے چلتے ہیں. ولا تمشي في الارض مرحا، زمین میں اطراء کرنا چل. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو زمین نہیں پھاڑ دے گا اور نہ بلندی میں آسمان تک پہنچ جائے گا. ذرا زور سے چیخ کے باتیں مت کر. فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ایسی تیز آواز تو گدھا بھی نکال لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں وہ تو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قرب کا یہ عالم تھا کہ اس کے ساتھ ہر وقت بادل سایہ کیے ہوئے رہتا اور وہ جہاں جاتا بادل ساتھ رہتا. آج شدید گرمی کا موسم چل رہا ہے اور لوگ سایہ ڈھونڈتے ہیں. وہ شخص ایسا تھا کہ وہ جہاں جاتا سایہ اس کے ساتھ چلتا تھا اور بڑا نیک آدمی جس کی شان اور کرامت یہ سائے سے، بادل سے نظر آتی تھی. اس بندے کا یہ حال ہوا کہ ایک بار وہ کہیں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک گناہ گار اور فاسق و فاجر آدمی نے جب اسے دیکھا، جب نیک آدمی کو دیکھا تو دل ہوا کہ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، کچھ برکتیں لے لوں. چنانچہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا. جب اس شخص کے برابر میں بیٹھا تو متکبرانہ طور پر اس نیک بندے کے دل میں یہ بات آئی کہ میرے برابر میں یہ گناہ گار آدمی میرے ساتھ، یہ اور میرے ساتھ بولا کچھ نہیں، کیا کچھ نہیں، صرف سوچا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ناپسند آئی اور جب وہ بندہ اٹھ کر گیا تو وہ بادل جو نیک بندے کے سر پہ تھا اب اس گناہ گار کے ساتھ جا رہا تھا. اور اس دور کے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ جا کے دونوں کو کہہ دیا جائے، اس نیک بندے کو بھی کہ تیری پچھلی ساری نیکیاں ختم کر دی گئیں، دوبارہ نئے سرے سے نیکی کر، توبہ کر. اور اس گناہگار کو بتایا گیا کہ جو تو اچھی نیت سے اس بندے کے ساتھ بیٹھا، اللہ سے حسن ظن رکھ کر بیٹھا، اللہ نے اس کے صدقے میں تیرے سارے خطاؤں کو معاف کر دیا. تو تکبر بعض اوقات ہلاک کر دیتا ہے. بڑے بڑے اعمال جو ہیں وہ ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. اور بالخصوص جنت کی خوشبو، جنت کیا چیز ہے، جنت کے متعلق اگر ہم سوچیں اور پڑھیں اور سمجھیں، سیکھیں تو پتہ چلے جنت کیا چیز ہے. جنت اگر نہ ملی تو کچھ نہ ملے گا. جنت آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابی ہے. حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوں گی. ایک اور مقام پر سورہ غاشیہ میں فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. وہاں پر بہتی نہریں ہوں گی، چشمے ہوں گے، شہد ہوگا، دودھ ہوگا. وہاں پر اللہ کی وہ نعمتیں ہوں گی جو کسی نے نہ دیکھی نہ کسی کان نے سنی. ایک مقام پر فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکاس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. کہیں پر اللہ تبارک و تعالی جنت کی اور عطاؤں کو، نعمتوں کو بیان فرماتا ہے. بیان کرتے جائیے. جنت کا سنتے ہیں تو دنیا ہیچ نظر آتی ہے. دنیا ہے کیا؟ چند روز کا یہ سامان ہے. اصل تو زندگی جنت کی ہے. اگر یہ نہ ملی، یہاں تک کہ اس کی خوشبو نہ ملی تو ہم کریں گے کیا؟ ایک مسلم شریف کی ایک روایت
यहाँ पर सुनाना मैं पसंद करता हूँ, बिलखुसूस औरतों के लिए, इस्लामी बहन नहीं कहूंगा, औरतों के बारे में हदीस पाक में आया कि बाज ऐसी औरतें जहन्नम में होंगी और जन्नत की खुशबू से महरूम होंगी जो कपड़े पहने होंगी लेकिन बरहना होंगी। उनके कपड़े इस तरह चुस्त होंगे या अध नंगे कपड़े पहने होंगी कि जिसकी वजह से वो मर्दों की तरफ माइल होंगी, मर्द उनकी तरफ माइल होंगे। तो हदीस पाक का खुलासा अर्ज किया, ऐसी औरतों को जहन्नम की वईद सुनाई गई और जन्नत की खुशबू से भी महरूम करार दिया गया। तो हमारी इस्लामी बहनों को भी अपने कपड़ों का लिहाज रखना चाहिए कि हम कैसे कपड़े पहन रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए पर्दा पसंद फरमाया है, औरतों के लिए पर्दा है, वो अपने पर्दे की हिफाजत करें और लिबास में एहतियात फरमाएं। मदीना पसंद भी फरमाया है और इसका हुक्म भी इरशाद फरमाया है। बेशक मदीना इसी तरह भाई ने बड़ी जामयत के साथ मदनी फूलों को बयान फरमाया है। मजीद भी आगे लेकर चलेंगे, कुछ कॉल्स को और मैसेजेस को भी शामिल किए लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मजीद मदनी फूल भी बयान होंगे और आपको कुछ वक्फा भी मिल जाएगा। अच्छी अच्छी नीयतें हैं मेरी। जी नूरुद्दीन अत्तारी हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला बहार रमज़ान जारी वसारी है। आप सभी इस्लामी भाइयों को मेरी तरफ से विलादत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक हो। अशफाक भाई की बारगाह में अर्ज़ है कि बराए करम ये मुबारक कलाम सुना दें। आसमां अगर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। वाह सुभान अल्लाह। ये कैमरा मेरे ऊपर रखें सोलो और कॉल्स को चलाएं। जी माशाल्लाह माह रमजान का सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है सहरी का, और हमने एक नात की फरमाइश करनी है, हुसैन हसन तूल ये वाला जो कलाम सुना दिया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। सरदार आवाज से हम अर्ज कर रहे हैं, मोहम्मद अरशद अत्तारी। सुभान अल्लाह। दूसरी तरफ से आरिफ भाई का सोलो बना के रखें, इंसर्ट लेने में आपको आसानी रहेगी। जी मोहम्मद इमरान अत्तारी सगीरतार अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से जो एक मालूमात अता की जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही प्यारी मालूमात है और इनके जिंदगी के गोशे भी क्या प्यारे प्यारे बयान हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको शादो आबाद रखे। मदीना हमारे नकीब भी हैं और डायरेक्शन भी है और माशाअल्लाह डायरेक्शन भी कैमरा लाइव चल रही, काम कर लेने चाहेंगे। जी एक मेरा इंसर्ट आप मुझे रखेंगे, दूसरा आरिफ भाई को भी ले लें। मल्टी डायमेंशन इस्लामी भाई हमारे माशाअल्लाह। जी बाकी अभी मसरूफ हैं तो जी कॉल शामिल करते हैं मजीद। हाँ जी हम समझ गए। जी मोहम्मद सोहेल अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ जामिअतुल मदीना ताजपुर शरीफ से। मुझे ये कलाम सुना दीजिए। लम याति नज़ीर और कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जा। मदीना माशाल्लाह। महरोज भाई दोबारा मैं उनको ये इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा कि मेरा सोलो बना के रखें और आरिफ भाई को लेकर रखें, लिहाजा आप अपना काम जो है जारी रखें। जी मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा अत्तारी है, मैं सरदाराबाद फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला बहार रमज़ान बहुत बहुत अच्छा है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल मदनी चैनल को तरक्कियाँ और अरूज अता फरमाए। सलमान भाई आपसे अर्ज है कि शहजादा अत्तार बिलाल रज़ा अत्तारी को भी इस सिलसिले में बुलाएं, और नात खां इस्लामी भाई से अर्ज है कि ये अमीर सुन्नत की सैयद अत्तारा मनकबत सुना दीजिए। मदीना शहजादा अमीर सुन्नत को मैंने अर्ज की हुई है, अभी मदीना शरीफ में है, तो इंशाल्लाह जब मुमकिन होगा तो जरूर इंशाल्लाह मैं दोबारा आपकी दावत भी उनको अर्ज कर दूंगा कि जरूर दावत आइए, आपको हसन भाई की तशरीफ लाइए। मरहबा। जी फारूक नगर लाड़काना से मोहम्मद रजा अत्तारी, बातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। सुभान अल्लाह। मैं अरब शरीफ से बात कर रहा हूँ कि माशाल्लाह ये सिलसिला बहुत ही सारा अच्छा लग रहा है। कलम जी फरमाए, और अरब भाई से मेरी गुजारिश है कि मुझे नाम सुना दे, मदीना याद आया। सुभान अल्लाह। मदीना मरहबा। जी मोहम्मद बिलाल अर्ज अत्तारी हिंद के शहर मोड़ासा से अर्ज कर रहा हूँ। वो जो कलाम है, मंगते हैं करम और सदा मांग रहे हैं, क्या बात मदीने की दुआ मांग रहे हैं। ये कलाम मुझे सुना दिए। सुभान अल्लाह। आपने शेर पढ़ा, अच्छा शेर पढ़ा आपने पढ़ा। मदीना पंजाबी में ऐसी गुफ्तगू करने पर एक शेर कहा जाता है कि बोल तेरे प्यार दे बोले ही कबूल ने, तोले भी कबूल ने, ते माशे भी कबूल ने। कलाम सुनाएंगे इंशाल्लाह। मरहबा। जी मेरा नाम मोहम्मद फिजान अत्तारी है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मुझे अशफाक भाई की आवाज में ये कलाम सुनना है।
احمد رضا کیا بات ہے تیری. واہ، مدینہ مدینہ، مرحبا، ماشاءاللہ. جی میرا نام دعا اختاری ہے، میں باب المدینہ سے بات کر رہی ہوں. نعت کو اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دے. سرکار توجہ فرمائے. ماشاءاللہ، مرحبا. جی محمد علی اختاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری فرمائش ہے کہ خود اللہ اکبر. بہت شکریہ. یہ فرمائش آپ نے کی ہے، شعر سنایا ہے، مرحبا. دونوں کام کیے ہیں تو بھی مدینہ مدینہ. جی لاہور سے بات کر رہا ہوں. خالد نعت سننی ہے تو کلام ہے اپنا، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. واہ سبحان اللہ. کچھ میسیجز بھی شامل کیے لیتا ہوں. یہ ہیں جی، کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، اشفاق بھائی کی وائس میں یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی. آج غالباً دوسری مرتبہ یہ میسیج آیا ہے، کل بھی تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، یہ والا کلام سنا دیں. رضا بھائی کا میسج ہے باب المدینہ سے، اپریسیشن ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ رضا بھائی. عارف بھائی ہیں باب المدینہ سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. یہ ہیں جی عبد الحفیظ بھائی ہیں زمزم نگر حیدرآباد سے، بہت شکریہ. عارف اتاری ہیں جی باب المدینہ کراچی سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، یہ کلام آج بھی سنانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. کچھ کلام شامل کریں، پہلے اشفاق بھائی پھر عارف بھائی انشاءاللہ. جی مدعا زیست کا میں نے پایا، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پھر مدینے کا بلاوا آیا. پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، سیدی انتا حبیبی، سیدی انتا حبیبی. ان کی مدحت میں ہے جینا میرا، ان کی مدحت میں ہے جینا میرا. کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دیکھ لو چیر کے سینہ میرا. دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا. دل ادی اپنا دکھا لو تو چلو، دل ادی اپنا دکھا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو. آسمان گر تیرے طلبوں کا
نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا چھپ گیا چاند نہ لائی تیرے دیدار کی تاب چھپ گیا چاند نہ لائی تیرے دیدار کی تاب اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. ہمارے ایک اسلام بھائی ہیں، یہ ہیں جی زین بن قاری محمد یونس قادری، گڑھا موڑ بہاری سے. واہ سبحان اللہ. علامہ یونس حضوی صاحب کے بیٹے ہیں جی، اور دعا بھی کر رہے ہیں، نعت کی فرمائش بھی کر رہے ہیں. عدنان بھائی بہت پیارے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں اور دعا دے بھی رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی عارف بھائی. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے. گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے،
مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے وہاں بارش نور ہوتی تھی پہل نہ دنیا کی جھنجھٹ نہ تھا زمانے کا وہ ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا 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 نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر نہ دنیا کی جھنجھٹ نہ تھا زمانے کا غم ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے بہت سارے میسیجز بھی ہیں، دعاؤں کے لیے میسیجز بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی پیارے اسلامی بھائی ہیں، آصف بٹ طاری ہیں، یہ آصف بٹ صاحب ہیں ضیاء کوٹ سیال کوٹ سے، ان کا بھی میسیج ہے، اپنے والد صاحب کی دعا کا بھی کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے، آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے، آپ کے والد صاحب کے حق میں بھی قبول فرمائے، اور میرے حق میں بھی قبول فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے، یاد آوری کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مزید جنہوں نے اپنے والدین کے لیے کہا، میسیجز کیے ہیں، والدین بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت، سلامتی، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید مدنی پھولوں کو بھی ہم سلسلے میں شامل رکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ شامل کیے لیتے ہیں ایک واقعہ حدیث سے۔ رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک واقعہ حدیث سے۔ آج کون سا واقعہ سننا ہے؟ آج کا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ آپ نے دنیا میں بہت سارے ایسے نظام دیکھے ہوں گے کہ کسی ڈاکیے کے ذریعے، کوریئر کے ذریعے اپنی ڈاک پہنچائی جاتی ہے، اپنے خطوط اور اپنی امانتیں پہنچائی جاتی ہیں، مگر آج جو واقعہ ہم نے سننا ہے اس میں ایک شخص نے اپنی امانت پہنچائی، مگر کس ذریعے سے پہنچائی، کیسے پہنچی، یہ کمال کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا، اور اس واقعے کا، اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے دوست سے کچھ دنوں کے لیے قرض مانگا اور اس سے طے کر لیا کہ اتنے دنوں کے بعد میں تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، قرضہ تو دے دیتا ہوں، مگر کوئی بیچ میں گواہ تو لے آؤ۔ اس نے کہا گواہ تو کوئی نہیں ہے، اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں، اللہ کی گواہی پر مجھے آپ قرض دے دیں۔ کہا چلیں بات تو ٹھیک ہے، مگر کوئی کفیل تو لے آؤ، گارنٹی تو لے آؤ۔ کہا میرے پاس کوئی گارنٹر بھی نہیں، اللہ ہی کو کفیل جان کر مجھے قرض دے دو۔ دوسرے شخص نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا اور کہا ٹھیک ہے، اللہ ہی گواہ کافی ہے، اللہ ہی کفیل کافی ہے، میں تمہیں یہ رقم دیتا ہوں، اتنے دنوں کے بعد لوٹا دینا۔ وہ شخص رقم لے کر چلا گیا۔
اب جب وہ دن آیا کہ جس دن رقم لوٹانی تھی، دینے والا شخص دریا کے اس کنارے کسی اور شہر میں تھا، وہ کشتی لینے کے لیے دریا کے کنارے پر آیا کہ یہ رقم وقت پر پہنچا دوں، 1000 دینار کی قریب وہ رقم تھی۔ جب آیا کنارے پر تو کشتی نہ ملی، بہت تلاش کیا، دل میں یہ گھبراہٹ بھی تھی کہ آج میں نے وعدہ کیا ہے، اس بندے نے فقط اللہ کے نام پر، اللہ کے بھروسے مجھے رقم دی ہے، میں وقت پر نہ پہنچا تو اس کے ذہن میں کیا باتیں آئیں گی کہ میں نے کہیں دھوکہ دے دیا۔ بہت تلاش کی، کشتی نہ ملی۔ اب اس نے کیا کیا، اس کو ایک لکڑی پڑی ہوئی دریا کے کنارے نظر آئی، اس لکڑی کو اس نے کاٹا، اسے کھوکھلا کیا، اس کے اندر اپنی رقم ڈالی اور ایک خط لکھا کہ یہ فلاں کی طرف سے فلاں کی امانت ہے، اس لکڑی کو بند کیا اور پانی کے سپرد کر دیا اور اللہ سے دعا کی، میرے مالک تو جانتا ہے میری نیت کیا ہے، میں اپنا قرض وقت پر لوٹانا چاہتا ہوں مگر کشتی نہیں آئی ہے، مگر تو چاہے تو اس لکڑی کو اس شخص تک پہنچا دے۔ اپنے پیسے اس نے دریا کے حوالے کر دیے۔ اب جو سامنے والا شخص تھا وہ وقت مقررہ پر دریا کے کنارے پر آیا اور انتظار کرنے لگا کہ آج وہ قرض دینے آئے گا، کشتی کا انتظار ہو رہا ہے، وہ انتظار کرتا رہا، کوئی کشتی نہ آئی۔ اب اس کو احساس ہوا کہ شاید وہ آج نہیں آیا اور میرا قرضہ آج اس نے دینا تھا نہیں دیا۔ اب ایک لکڑی تیرتی ہوئی دریا کے کنارے آئی تو اس نے سوچا کہ میں گھر جا ہی رہا ہوں، خالی آج جا رہا ہوں، یہ لکڑی لے جاتا ہوں، جلانے کے کام آئے گی۔ جب وہ لکڑی لے کر گھر گیا اور اس لکڑی کو توڑا اس نے جلانے کے لیے تو اندر سے لفافہ نکلتا ہے جس میں اسی کا نام ہے اور اس نام کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ قرض فلاں کی طرف سے فلاں کے لیے ہے، اللہ غنی۔ اس شخص نے اپنے پیسے رکھ لیے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس شخص کو واپس اس شہر میں آنا ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو دوبارہ بھاگا اپنے اس قرض دینے والے بھائی کے پاس پہنچا اور آ کر کہا کہ حضور آپ نے قرضہ دیا تھا، میں معذرت خواہ ہوں، وقت پر نہیں آ سکا، مجھے کشتی نہیں ملی تھی ورنہ مجھے آنا تھا۔ مگر اس نے مسکرا کر کہا کہ تمہیں کشتی نہیں ملی مگر تم نے جو اپنی رقم دریا کے حوالے کی تھی، اللہ کی رحمت سے وہ مجھے مل گئی ہے، تمہارا قرض مجھے مل چکا ہے، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اور وہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر کو واپس گیا۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا۔ کیسا ایمان افروز واقعہ ہے، اس دینے والے، قرض دینے والے کی نیت کتنی پکی تھی، اللہ نے غیب سے مدد کر کے قرض پہنچا دیا، مگر آج حال بہت برا ہے۔ پیسہ لیتے وقت ہمارا انداز اور ہوتا ہے، بڑی نرمی، بڑی لجاجت، بڑی منتوں کے ساتھ پیسے مانگے جاتے ہیں، حضور پکا وعدہ کرتا ہوں اتنے دنوں میں لوٹا دوں گا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن جب پیسے لے لیے جائیں اس کے بعد قرض لینے والے کو دھکے کھلائے جاتے ہیں، اس کے جوتے گھس جاتے ہیں، اب اسے گھمایا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رہے، علماء فرماتے ہیں اگر کسی سے قرض لیا ہے اور اب واپس لوٹانے کی طاقت ہے، چاہے کچھ ضروری غیر ضروری سامان بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ بیچنا پڑے تو اسے بیچ کر بھی سامان پیسے دینے ہوں گے، ورنہ ایک ایک دن جو آپ ڈیلے کریں گے، بلکہ ایک ایک لمحہ جو آپ تاخیر کریں گے اس کے گناہگار ہوں گے۔ اگر کسی کا قرضہ دینا ہے، مدنی چینل کے ناظرین آج کی اس حدیث سے یہ سبق حاصل کریں، اگر کسی کی رقم آپ نے دینی ہے اور اسے تاخیر کر رہے ہیں، تاخیر مت کیجئے، روزانہ بلکہ ہر لمحہ آپ گناہگار ہو رہے ہیں، فوری طور پر جائیے، اس سے معافی مانگیے اور اس کی رقم اسے لوٹا دیجئے۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ نہیں دے پا رہے تو کم از کم قرض خواہ سے مہلت مانگیے، محبت کے ساتھ اس سے اجازت لیجئے تاکہ جلد سے جلد قرض اتار دیں۔ اور یہ بھی ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جو قرض دینے کی، لوٹانے کی سچی نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے۔ آپ نیت پکی کر لیں کہ میں نے ایک ایک پائی قرضے کی واپس لوٹانی ہے، وہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کوشش بھی شروع کر دیجئے۔ اور اسی طرح اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، قرض لینے والوں کو بھی تربیت دیتا ہے کہ وقت پر لوٹا دو، اور دینے والوں کو تربیت دیتا ہے کہ تھوڑی مہلت دے دیا کرو، نرمی کیا کرو، شفقت کیا کرو۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی حدیث پاک کی ہے، کہ بڑا گناہگار تھا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس کی ایک عادت تھی، اس نے کئی لوگوں کو قرض دیا ہوا تھا، ایک ملازم رکھا تھا اور اس کو کہا تھا کہ جب کسی سے قرض لینے جاؤ اگر وہ دے تو لے آنا، اور جب دیکھو تکلیف میں ہے تھوڑی مہلت دے دینا، نرمی کرنا۔ اللہ کیا معلوم رب کریم ہمارے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ فرمائے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یہ اس کی عادت تھی، تھا گناہگار، مرنے کے بعد اس عادت کی وجہ سے، اس عادت کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، وہ غریب ہے، پریشان ہے، تھوڑی اور مہلت دے دیں، جتنا وقت دے دیں گے اتنی مزید نیکیاں کما لیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی اچھے انداز سے قرض دینا، اور اگر قرض لے چکے ہیں تو فوری طور پر اچھے انداز میں شکریہ کے ساتھ لوٹانے والا بنائے۔ کیا بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنتے جائیے اور سیکھتے جائیے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور واقعہ حدیث سے لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان مرحبا
مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھ پہ بھی رحمت فرمائے اور ہمیں احادیث مبارکہ سن کر ان پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق بھی عطا فرمائے. آج کے ہمارے سلسلے کا پرٹیکولر موضوع جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی خوشبو سے محروم کون لوگ ہوں گے. کچھ کا بیان ہو چکا اور کچھ کا بیان ہونا بھی باقی ہے. تکبر کرنے والے کے بارے میں بیان ہوا کہ یہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا. کینہ پرور جو اپنے دل میں مسلمانوں کی دشمنی رکھتا ہے اور اس کو دل میں جما کر رکھتا ہے، کینہ پرور ہے، یہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. یوں ہی اشفاق بھائی نے ایک روایت سنائی کہ عورتیں اگر ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ کپڑے پہننے کے باوجود ان کا جسم وغیرہ نظر آتا ہے تو ایسی عورتیں بھی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی. الامان والحفیظ، اللہ محفوظ فرمائے. مزید کیا روایات ہیں آئیے وہ بھی سنتے ہیں. جی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ جمع تھے. نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے گروہ مسلمین، اللہ عز و جل سے ڈرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو. فرمایا کہ کوئی بھی ثواب صلہ رحمی سے بڑھ کر نہیں ہے، اس سے زیادہ تیز اور کوئی ثواب نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ بغاوت سے بچتے رہو کیونکہ عقوبت بغاوت سے تیز نہیں، یعنی اس سے ڈرایا نبی پاک علیہ السلام نے. اور فرمایا کہ والدین کی نافرمانی سے بچتے رہو کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر اللہ عز و جل کی قسم والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا، یعنی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات ختم کرنے والا شخص، اور فرمایا کہ غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند کو نیچے لٹکانے والا شخص، ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے. اللہ امان والحفیظ. توبہ. اس میں اگر روایت پہ غور کریں، جیسے ایک مہروز بھائی قطع رحم کی بات بھی ہوئی آپ صاحب، آپ سے مدنی پھول بھی لیں گے. اب دیکھیں نا کہ بھئی ایک رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا. اور ایک حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار دیکھیں یہ رشتہ دار ہے ہمارا یا تعلق دار ہے، یہ جب دیکھو یہ مانگنے ہی آ جاتا ہے، جب دیکھو یہ جو ہے وہ اب اس کے رونے ختم نہیں ہوتے، ہم کیا اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، جان چھڑاؤ اس سے، اپنا آپ بچاؤ. کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان میں جتنا اجر و ثواب ہے جی تو اس کے حساب سے مشقت تو اٹھانی پڑے گی. دنیا کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کا صلہ آپ کو ایک بہت اچھی صورت میں مل رہا ہوتا ہے، بہت معقول اس کا صلہ مل رہا ہوتا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو تکلیف اٹھانی ہی پڑتی ہے. یہ میں اس سینیریو میں بات کر رہا ہوں جبکہ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ جو رشتہ دار ہے وہ تکلیف پہنچا رہا ہے اور وہ آپ کو اذیت پہنچا رہا ہے. پھر وہ جو روایتوں میں آیا افضل العبادت احمزھا، کہ بہترین عبادت وہ ہے، افضل ترین عبادت وہ ہے، نیکی وہ ہے کہ جس میں مشکل ہو تو وہ افضل ہے. تو معاملہ تو یہی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور آپ نے بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر دیا تو یہ تو برابر سرابر ہو گیا معاملہ. اس کی فضیلت کیا ہوئی؟ پھر فضیلت تو جب ہی ہے حقیقتاً کہ سامنے والا، یعنی فضیلت سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اصل امتحان تو ہے جب سامنے والا آپ کے معیار کے مطابق ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اور جو ایک معاشرتی یا اخلاقی رویے ہیں ان سے وہ قطع نظر ہو کر اور ان سے وہ بالکل بری ذمہ ہو کر گویا کہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو اب جو آپ کا بیہیویئر ہے اس سے اب ہی پتہ چلے گا کہ آپ جو اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اس میں کتنی رضا الہی ہے، کتنا آخرت کا اجر و ثواب آپ کے پیش نظر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، اب ہم اچھا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی نیت ہونی چاہیے، ہوگی لازمی طور پہ کہ جب ایک شخص غلطی کر رہا ہے، ایک شخص برائی کر رہا ہے، اس کے سامنے سے رپلائی پازیٹیو نہیں آ رہا لیکن آپ پازیٹیو رپلائی دے رہے ہیں تو آپ کی کوئی نیت بنتی ہوگی. جبھی تو یہ ہوگا کوئی نہ کوئی قوت ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہوگا کہ جس کی بنا پہ آپ ایسا کر رہے ہیں. اور وہ بیک گراؤنڈ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا مطلوب ہو، جنت مطلوب ہو، حصول ثواب مطلوب ہو اور شریعت کی اتباع اور اطاعت مطلوب ہو، جبھی ایسا ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہی ہے. اور ہم نے بہرحال جس کے ساتھ بھی
سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک ہی کرنا ہے. ہم پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اور پھر یہاں پر تو بندے کو خوش بھی ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا ہے. اوپر والے ہاتھ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مالک بنایا ہے، جو دینے والا ہے، جو لوگوں کو دیتا ہے. امیر سنت کی آپ زیارت فرما رہے ہیں، اسکرین پر آپ دیکھیں گے امیر سنت کو کہ آپ بھی ماشاءاللہ سحری فرما رہے ہیں. تو امیر سنت کا مبارک انداز دیکھا ہے کہ آپ جب کھانا تناول فرما رہے ہوتے ہیں اس دوران بھی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کو کچھ نہ کچھ عطا فرماتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کو جو ہے وہ امیر سنت ان کے تھال میں کھانا ڈالتے ہیں. بلکہ مجھے ایک بات یاد ہے، ماشاءاللہ زیارت بھی ہو رہی ہے امیر سنت کی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے بھی شرف ملا حافظ صاحب امیر سنت کے قرب میں بیٹھ کے کھانا کھانے کا. تو امیر سنت نے کچھ بوٹیاں جو ہے وہ نکالی اور نکال کر کے وہ اسلامی بھائیوں کے تھال میں ڈالیں اور ارشاد فرمایا کہ یہ ہوتا ہے حسن سلوک. اسے کہتے ہیں ہمسایوں کا خیال کرنا، قریب جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہم نشینوں کا خیال کرنا. تو یہ مبارک انداز ہے جو ہمیں ہمارا اسلام سکھا رہا ہے. حدیث شریف میں ہے جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. سبحان اللہ. یہ تھوڑی کہ جو تمہیں عطا کرے تم اسے عطا کرو، وہ تو ہے ہی، وہ تو ایک برابر صحابہ کا معاملہ ہے. عدنان بھائی حدیث میں تو یہی آیا نا کہ جو تم سے ناتا توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. تو اب ہمیں بھی یہی دیکھنا چاہیے. اب وہ جو سلمان بھائی نے بات کی وہ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ معاملات یہی چلتے ہیں کہ اگر آپ میرے ساتھ اچھا کریں گے تو میں آپ کے ساتھ اچھا کروں گا. اچھا رشتہ داریوں میں اور قرابت داروں میں بھی یہی معاملہ چلتا ہے. وہ ہمارے والد کے انتقال پہ آیا تھا، وہ ہماری والدہ کے انتقال پہ نہیں آیا تھا، وہ شادی میں اس نے بلایا تھا، اس نے نہیں بلایا تھا. تو اسی طریقے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے ایک چین چل رہی ہوتی ہے. سلمان بھائی آپ نے جو بات کی نا، اس سے چین چل رہی ہوتی ہے وہ، اور یہ چین جو ہوتی ہے یہ بڑی جو ہے نا زنگ آلود چین ہوتی ہے جو رشتوں کو، نعتوں کو، تعلقات کو اور نیکیوں کو زنگ زدہ کر دیتی ہے اور ان کو بوسیدہ کر دیتی ہے. بالکل یہ مطلب. اور ہم دیکھتے ہیں سلمان بھائی جیسے کہ حالانکہ یہ طریقہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہوا کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل، کہ لوگ سالوں سال بلکہ صدیاں گزر جایا کرتی تھی، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوا کرتے تھے. اب بھی ہم اپنے معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو نسل در نسل لڑائی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. ایک دوسرے کے گھر اجڑ گئے ہیں، انہوں نے ان کے سامنے والوں کے مار دیے ہیں، انہوں نے ان کے لوگوں کو قتل کر دیا ہے معاذ اللہ. اس طرح کا معاملہ، اور پھر جو ہے وہ موت زندگی سارے کے سارے تعلقات جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں کہ جی میں نے اس کے گھر آنا جانا نہیں ہے. عزیز و اقارب کے ہاں، رشتہ داروں کے درمیان بھی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں وہ تو عفو و درگزر پر مبنی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام علیہ مردوان تھے، ایسے موقع پر جب سب کچھ کر سکتے تھے، جو کرنا چاہتے، مجرم جو ظلم و ستم کرنے والے تھے آپ کے ساتھ، وہ آپ کے یوں کہہ لیں کہ دستے نگر اگر گردنیں اڑانا چاہتے اڑا دیتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ جب فتح مکہ ہوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ستم کیے تھے، نمازیں پڑھنے سے جنہوں نے روکا تھا، جنہوں نے اللہ کے پیارے محبوب بالکل جنگ و جدال کیا تھا، خون کے پیاسے تھے اور موقع کی تلاش میں تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حرم میں ستایا گیا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سجدے کے اندر آپ پر غلاظت ڈال دی گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو، صحابہ کرام علیہ مردوان کو کیسے وہ کون سا انداز نہیں تھا جس سے تکلیف نہیں دی گئی تھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ فاتحانہ شان سے جب کوئی شخص کوئی لاؤ لشکر کسی شہر پر، کسی ملک پر چڑھائی کر دے اور سامنے والے پسپا ہو جائیں بری طرح، اب وہ وہاں کیا کرتے ہیں. ہم اپنے معاشرے کے اندر اور دنیا کے اندر جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ دیکھتے، سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں. لیکن یہاں انداز ہی اور تھا کہ وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے، جو تکالیف دینے والے تھے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوش دلی کے ساتھ معاف کر دیا. اور نہ صرف نبی پاک علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ سب کے سب نے معاف فرما دیا، میں معاف کیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو جو دشمن تھے، جان کے دشمن تھے، جو آپ کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے رکھتے تھے، آپ کو صفحہ ہستی سے معاذ اللہ مٹانے کے ارادے رکھتے تھے، اور جن کا خود کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معاذ اللہ برا نہ لگتا تھا، ایسا کہنے والے جو تھے
ان کو بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ وہ راضی ہو گئے، اور ایسا راضی ہوئے کہ پھر انہوں نے کہا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب کائنات میں اس چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ ہمیں مقبوض نہیں تھا، لیکن آج وہ وقت ہے کہ اس چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ پیارا نہیں ہے۔ تو عطا کرنے سے، معاملے کو رفع دفع کرنے سے، اچھے انداز سے ہی دفعہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، محبت میں، خلوص میں بدلا جا سکتا ہے، نہ کہ انتقامی کارروائیاں کرنے سے، مقابلے کرنے سے، یا دوسروں پہ ٹونٹنگ کرنے سے، اس سے اس کا حل نہیں نکلتا۔ اس اعرابی کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے اور تلوار مبارک ساتھ ہے، وہ آیا اور لے کر تلوار کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا محمد بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رب بچائے گا۔ اسی وقت لرزہ طاری ہو گیا، اللہ آپ نے ارشاد فرمایا لرزہ طاری ہوا، تلوار گر گئی، نبی پاک علیہ السلام نے اٹھائی، کیسے کریم ہے خدا کی، اللہ آپ نے ارشاد فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کریم ہیں، آپ معاف فرمانے والے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا یہ مبارک انداز ہے۔ تو ہم جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ میرے بھائی نے اگر میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر کبھی اس سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تھا تو اسے بھلا دیں، دل سے نکال دیں اس معاملے کو، اور پیار، محبت، الفت جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اور ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں، بلکہ بڑھ کر خود جو ہے وہ اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہے وہ معافی تلافی کا معاملہ کریں۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا مبارک انداز یہی تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی واقعہ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شہزادے ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سے نہیں ہے، تو ان کے متعلق بھی ہے، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی۔ ایک بار کسی معاملے میں، یہ کیسا ستھرا گھرانہ تھا خدا کی قسم، اور کیسی محبتیں اور عقیدتیں اور ایک دوسرے کا کیسا احترام اور ایک دوسرے کی کیسی عقیدت اور خیر خواہی تھی ان کے دلوں کے اندر۔ ایک بار کسی معاملے میں چپکلش ہو گئی آپس میں دونوں شہزادوں میں، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بھائی کو راضی کریں، ان کے پاس چلے جاتے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ ایسے ستھرے، صاف ستھرے کردار والے ہوا کرتے تھے، دل ان کے ایسے شیشے سے بڑھ کر روشن اور منور اور صاف ستھرے ہوا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا تھا کہ جو سلو کرنے میں پہل کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں پہلے داخلہ نصیب فرمائے گا۔ آپ ارشاد فرماتے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائی مجھ سے پہلے داخلے جنت ہو۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ سینے سے لگایا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور یوں جو تھا یعنی ایک کیسا ستھرا معاملہ ہے، پیار سے کیسا زبردست طریقے سے معاملہ جو ہے وہ حل ہوا۔ یہی انداز ہمارا ہونا چاہیے۔ نگران شورا کی آمد ہو چکی ہے ماشاءاللہ، مدینہ ہال میں زیارت بھی کر رہا ہوں، ابھی آپ بھی زیارت کریں گے ماشاءاللہ۔ مرحبا سیدی، آپ کی آمد اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا جب تک تشریف فرما ہو رہے ہیں، میں ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے استاد صاحب بھی ہیں اور دارالفیض سنت کے مفتی بھی ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد حسان عطاری مدنی حافظہ اللہ تعالی سلسلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اپنی رہنمائی بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ استاد صاحب کا ابھی میسج جو ہے وہ تشریف لایا ہے واٹس ایپ پر کہ قطات کا معنی جو ہے یہ چغل خور آتا ہے، اور مجھے اس کی ایک پکچر بھی جو ہے وہ کھینچ کے بھیجی ہے معنی کی ماشاءاللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو جو حدیث پاک ہے لا يدخل الجنت قاطع الرحم بھی ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہمارے حال پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین آمین۔ مرحبا سیدی، جزاک اللہ آپ یقیناً سحری کر کے ہی آئے ہیں، لہذا یہ آپ سے پوچھنا کہ آپ سحری کر کے آئے ہیں یا نہیں آئے، یہ تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال ایک اور بھی سوال کے اندر ایک اور سوال بھی پوشیدہ ہے، لیکن اس سوال سے بھی آگے ایک اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ موضوع جیسے ہم نے آج سلسلے کا رکھا ہوا تھا کہ جنت کی خوشبو سے محروم کون رہیں گے، اس پر کچھ مدنی پھول بیان ہوئے ہیں، آپ کا ارشاد فرمائیں گے، پھر ہم کچھ کال بھی دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ جیسے کہ آج بھی مثالی معاشرے میں
हमने बयान किया था, और अगर वो रिवायत आप ही ने बयान की थी कि जो औरत बिला इजाज़त शरई अपने शौहर से खुला का मुतालबा करती है वो जन्नत की खुशबू से महरूम कर दी जाती है जी। तो इसमें उन इस्लामी बहनों के लिए दर्स है, इबरत है, तलाक का मुतालबा करे, तलाक का मुतालबा करे, तो उसके लिए इस्लामी बहनों के लिए दर्स और इबरत है, दर्स इबरत है कि जो बात बात पर अपने शोहरों से तलाक का और खुला का और जुदाई का मुतालबा करती रहती हैं। इनको चाहिए कि अपने घर को संवारे, बनाएं और एक दूसरे के साथ अच्छे मुरासिम, अच्छे ताल्लुकात पैदा करके चलें। अल्लाह ताला दोनों को जन्नत में बसाए। आमीन आमीन आमीन। कुछ कॉल को शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं गुलाम अब्बास बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। ये मौजूद मैं सुन रहा हूँ ना जिहाद के हवाले से मुसलमानों की भलाई के बारे में बहुत अच्छा मौजूद आपको। मेरे दिल में सवाल ये है कि जो लोग माल होने के बावजूद भी गरीब लोगों का ख्याल नहीं कर सकते, उनकी मदद नहीं करते, जिहाद सब हकीकत होने के बावजूद वो जिहाद नहीं देते, उसके बारे में सवाल है। जी हुजूर। क्या फरमाया? माल है लेकिन ज़कात नहीं देते, गरीबों का ख्याल नहीं करते, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जिनके पास माल कम है वो कितना कर रहे हैं? सवाल तो ये है। ठीक है, जो जिनके पास माल है अगर वो अपनी ज़कात पूरी दे देते हैं जी। जो साहिब निसाब है, मालदार है या मालदार नहीं है मगर साहिब निसाब है, अगर वो अपनी ज़कात दे देता है, फ़र्ज अदा कर देता है, तो वो काबिल मलामत तो नहीं है। वो तो कह रहे देते ही नहीं है ना जी। माल भी है और ज़कात भी नहीं दे रहा, गरीबों को भी नहीं दे रहा। गरीबों को नहीं दे रहे, ज़कात का भी कहा है। जो ज़कात नहीं देता उसके लिए तो शरीयत मजम्मत करती है, तो उसकी तो है वो है काबिल मजम्मत, और उसके लिए तो अजाब की भी उसके लिए वईदें हैं। हाँ, लेकिन जो इसके अलावा की जो बात है उस पर गौर करना चाहिए कि जो नफली सदक़ात में भी हाथ रोकते हैं, तो नफली सदक़ात में क्या अमीर क्या गरीब सबको सोचना चाहिए। अगर एक के पास लाख रुपया है तो वो किसी को 1000 रुपये देने में अगर झिझकता है, तो जिसके पास 100 रुपया उसने कौन से 10 रुपये दे दिए? गरीब तो हुजूर पहले ही कहते हैं ना जी, मैं तो देखे मैं तो वैसे ही गरीब हूँ, मैं तो वैसे हैंड टू माउथ हूँ, अपने घर के अखराजात पूरे करने में मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे पूरे करूँ, मैं कहाँ से जो है वो सदका और खैरात करूँ? उसको ज्यादा करने की मैं मशवरा दूंगा, क्योंकि जितना अल्लाह की राह में खर्च करेगा इतना बढ़ेगा। सुभान अल्लाह। तो अगर वाकई आप तंग दस्त और परेशान है तो सदका कीजिए, और अपने घर वालों पर भी करें, घर वालों को भी देना ये भी सदका है, अच्छी बात है। बल्कि एक साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान या हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, दोनों में से कोई एक बाजार में किसी चादर के बारे में वो भाव कर रहे थे, भाव तय कर रहे थे। तो वो साहबी कहते हैं कि वो चादर मैंने खरीद ली। तो बाद में इन्होंने पूछा कि वो चादर क्या हुई? तो मैंने कहा कि मैंने ही वो चादर अपने बच्चों की अम्मी यानी बीवी को सदका कर दी। तो सवाल ये हुआ कि क्या घर वालों को देने पर भी सदका है? तो कहा जी मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि ये सदका है। तो घर वालों पर आदमी खर्च करता है, बाज़ लोग घर वालों पर भी खर्च नहीं करते। तो यूं मेरा जो अपना है और जो सुना भी है बुजुर्गों से भी कि सखावत का ताल्लुक जो है ना ये माल से नहीं है, दिल से है। गिना का ताल्लुक, गिना का ताल्लुक जी हदीस पाक में है, गिना का ताल्लुक दिल से है। अगर अल्लाह ताला दिल दे देना तो बंदा 2 अंडे हो तो 1 अंडा भी सदका कर देता है। वाह वाह। तो ये है। अलबत्ता जो बावजूद फ़र्ज होने के ज़कात नहीं देते और अपना माल राय खुदा में फ़र्ज होने के बावजूद खर्च नहीं करते और सदकात वाजिबा नहीं देते, फितरा वाजिब होने के बावजूद नहीं देते, लेकिन वो गुनाहगार हैं और अज़ाब नार के हक़दार हैं। इनको तौबा भी करनी चाहिए और जो है वो दे देना चाहिए। ठीक है जी। हुजूर आजकल जैसे बाज़ जगहों पर कुछ ना कुछ अशियाए खुर्दोनोश जो हैं ये तकसीम हो रही होती हैं। रमज़ान शरीफ का महीना है, कहीं लोग चीनी तकसीम कर रहे होते हैं, कहीं आटा तकसीम कर रहे होते हैं, कहीं राशन की तकसीम कारी का सिलसिला होता है, बाज़ औक़ात लोग कपड़े जो है वो तकसीम कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं।
اور اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ لاٹھی چارج ہو گیا، دھینگا مشتی ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی، مار کوٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ الجھ پڑے، اور اس طرح کی خبریں بھی آتی ہیں۔ اور بعض اوقات نظارے بھی دیکھے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں چینی کی ایک تھیلی آئی، اب ایک بندے نے وہ پکڑی، دوسرا بھی اس کو پکڑ رہا ہے، اس نے ادھر کھینچی، دوسرے نے ادھر کھینچی، چینی جو ہے وہ زمین پر آ گئی۔ یہ بھی ایک نظام جو ہے وہ چل نکلتا ہے۔ تو کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ یہ جو دھینگا مشتی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے نجات کیسے ہو، اور میں اپنا جو کر رہا ہوں میرا یہ کام بھی ہو جائے اور یہ لاٹھی چارج، مار کٹائی، بد نظمی بھی پیدا نہ ہو۔ میں ہرس کی علامت ہے کہ میں رہ نہ جاؤں۔ رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ یہ ہرس کی اس میں علامت ہے، اور کہ میں رہ نہ جاؤں، اللہ تبارک و تعالی پر کامل توکل ہمیں نصیب ہو جائے جی، کہ جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نہ آپ کو ملا نہ اس کو ملا، ایک چیز ضائع ہو گئی۔ جی، تو اگر آپ صبر و شکر سے کھڑے رہیں، جو چیز آپ کی ہے نا ادھر بٹھا لیں دماغ کے اندر، جس رزق پر آپ کا نام لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تیرا رزق پہاڑ کے نیچے دبائے نا تب بھی تجھے مل کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جب پتھر میں بند ایک کیڑے کو اللہ تعالیٰ رزق دے سکتا ہے، سبحان اللہ، جانوروں کو رزق دیتا ہے، درندوں کو رزق دیتا ہے، کہاں مطلب کہ وہ حیوان ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے، اور کہاں چل کر وہ اپنا رزق پا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے لیے جسم میں توانائی اور طاقت ہونی کہ میں عبادت کر سکوں، یہ عبادت کے لیے ضروری ہے جی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک ہمارا مدنی ذہن بنایا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرو، وہ تمہاری ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے ہم کو فارغ کرنا چاہیے، اور ہرس، لالچ اور اس طرح مار دھار سے اور ایک دوسرے کی دل آزاریوں سے اور لوٹ مار سے آدمی خود کو بچا کر رکھے، تحمل مزاجی سے کام لیں، اپنی عزت کو بھی دیکھتے رہیں۔ چار آدمی آپ کو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے؟ تو یوں ایک اچھے اور ستھرے کردار کے ساتھ جئیں۔ اللہ کریم ہم سب کو توکل عطا فرمائے۔ جی آمین۔ یہاں حضور ایک اور طریقہ بھی دیکھا ہے کہ ایسی جگہیں جہاں سے کچھ مل رہا ہوتا ہے، مالی معاونت ہو رہی ہوتی ہے، وہاں لوگوں نے مختلف قسم کے اپنے انداز بھی بنائے ہوتے ہیں۔ ایسے ایک انداز جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک چوری صاحب جو تھے وہ کنٹینر وغیرہ اترواتے تھے، آٹے کا اور راشن کا، یوں اس کو تقسیم کرنے کا ہوتا تھا۔ اب اس کا وہ شہرہ ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں، مرد بھی آتے تھے، بچے بھی آتے تھے۔ اب وہ ان کو ایک جگہ پر جب بٹھا رہے ہیں، چلو بھی بیٹھ کے تسبیح پڑھو، یہاں بیٹھ کے آپ تسبیح پڑھتے رہیں، قرآن خوانی کرتے رہیں۔ اب جو ایک بندہ تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن خوانی کر رہا ہے، پھر اس ساتھ ساتھ وہ ان کو جو ہے وہ جھاڑ بھی رہا ہے، کسی کو ڈانٹ رہا ہے، کسی کو کیا بول رہا ہے، یہ بھی معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اگر کسی کو کچھ دینا ہے، کسی بھی اعتبار سے دینا ہے، تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کچھ اس پر بھی مدنی پھول عطا فرمائیں۔ اور یہ جو روش اور رویہ چل نکلا ہے، کچھ اس پر بھی لوگوں کو کی حاجت پوری کرنا بہت اچھی بات ہے، اس میں انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن جس کی مدد کر رہے ہیں اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں، سفید پوش لوگوں کی عزت کا خیال رکھیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کو اپنی دکان اور اپنے آفس اور اپنے گھر کے باہر لائنیں لگوا کر، اپنی گودام کے باہر لائنیں لگوا کر، گھنٹوں بٹھا کر، پھر ان کو ذلیل اور رسوا کر کے اور طرح طرح کے ان کے ساتھ اذیتیں دے کر پھر ان کو مطلب کہ آپ دیتے ہیں، چار آدمی میں اپنا شور بھی مچاتے ہیں۔ ویسے بھی جو دیتا ہے کون سا خود اپنا مال دے رہا ہے؟ اللہ نے دیا ہے تو دے رہے ہو بھائی، اللہ کے دیے سے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، مال بھی اس کا ہے، توفیق بھی اس کی ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے دو نا، ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر دو، اور اگر بالفرض کوئی ضرورت مند آپ کے دروازے پر بھی آ جاتا ہے تو اس کو عزت سے دیں۔ وہ آپ کو وہ جو آیا ہے اس کے ذریعے آپ ثواب کما رہے ہیں، سبحان اللہ، تو اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کا ادب کریں، اور اس کے ساتھ محبت کریں، اور دینے کے بعد اس کا شکریہ ادا کریں کہ بھائی تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھ سے یہ حاصل کیا، اور میں اپنی مطلب کہ اس کام کو صحیح معنوں میں پورا کرنے میں کامیاب ہوا، یہ تمہاری مہربانی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کی عزت بھی ہوگی، اللہ نے چاہا تو قبولیت کے اسباب بھی زبردست ہوں گے، اور اخلاص اللہ میں نصیب فرمائے کہ ریاکاری نہ ہو،
کہ دینا ہے تو جتا کر یا بتا کر یا سنا کر کیوں دیں؟ جب دینا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے لیے اپنے نام، اپنی شہرت اور اپنی واہ واہ چاہنے کے بجائے، اپنا ڈنکا بجانے کے بجائے، محلے میں مطلب میرا نام ہوتا رہے، یہ سب کر لینے کے بجائے آدمی خلوص دل کے ساتھ دے، بلکہ سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ وہ بات صحیح ہے کہ آپ کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہوگا کیونکہ آپ دیتے ہی سیدھے ہاتھ سے ہوگے، لیکن آپ کے پورے محلے کو پتہ ہے صرف الٹے ہاتھ کے، ایسا لگ رہا ہے، اور دنیا بھر میں تشہیر الگ ہو رہی ہے۔ اس پر حضور حدیث پاک کی بشارت بھی ہے کہ جو اس طرح سے صدقہ دے، سیدھے ہاتھ سے دے کہ الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو کل قیامت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، تو ثواب ہی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کسی کیا پیٹ بھر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں اس کی عزت تو نہ خریدیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غالباً امیل سنت کی طرف چلتے ہیں، وہاں پر کلام ہے۔ اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے، چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے، قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے، مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے، اور مہمان اپنا بنا لیجئے، مجھ کو آقا مدینے۔ ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔